एपिसोड 6। लागोस एक छोटा सा शहर था, लेकिन वहां गैर मुल्कियों की तादाद भी खासी नजर आ रही थी। इमरान अपने साथियों समेत दारुल हुकूमत से बस के जरिए 4 घंटों के तवील सफर के बाद यहाँ पहुंचा था। अभी वो सब बस टर्मिनल से बाहर आए ही थे कि इमरान तेजी से साइड पर मौजूद एक पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके साथी वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद इमरान वापस आया। आओ, अब हमने बराह रास्त हेनरी के पास जाना है। मैंने फोन करके पता कर लिया है, हेनरी वहां मौजूद है। लेकिन इमरान साहब, क्या हेनरी ने डॉक्टर आजम को वहीं अपने क्लब में रखा होगा? सफदर बोला तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि पहले उसके घर की तलाशी ली जाए? इमरान साहब, अगर खावर ने फागो सिंडिकेट के चीफ से मालूमात हासिल की हैं, तो फिर यकीनन खावर ने उसे हलाक कर दिया होगा, और उसकी हलाकत की खबर अगर हेनरी तक पहुंच गई तो वो गायब भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हमें पहले हेनरी पर हाथ डाल देना चाहिए। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मेन आदमी हेनरी है। वो सब टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए। यहाँ गैर मुल्कियों के लिए कशिश की क्या बात है? यहाँ उनकी तादाद काफी नजर आ रही है। जूलिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, यहाँ एक ब्लैक रोड है जहाँ ऐसे जुए खाने मौजूद हैं जहाँ करोड़ों डॉलर्स का जुआ खेला जाता है, लेकिन कभी कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। वैसे भी गैर मुल्कियों को यहाँ VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। चाहे गैर मुल्की डॉलर से भरी हुई पूरी बोरी सर पर रखकर फिर रहा हो, कोई उसकी तरफ गलत नजरों से नहीं देखता। यही वजह कि यहाँ जुआ खेलना पूरे जनूबी अक्रीमिया में सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श समझा जाता है। इमरान ने जवाब दिया, कॉस्मोस क्लब जाना है। फिर इमरान ने टैक्सी स्टैंड पर खड़ी एक टैक्सी के करीब पहुंचकर कहा, जिसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, तो ड्राइवर चौंक कर इमरान को देखने लगा। मगर जनाब, वो तो इंतहाई बदनाम तरीन क्लब है, वहां किसी की इज्जत, जान और माल महफूज नहीं रहता। तुम बेफिक्र रहो, हमने अपनी इज्जत, जान और माल तीनों को पहले लॉकरों में रखा हुआ है। ठीक है, बैठे, मैं दूसरी टैक्सी के ड्राइवर को भी कह देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पहले वाली टैक्सी की फ्रंट सीट पर जूलिया और अकबी सीट पर तनवीर और इमरान बैठ गए, जबकि सफदर और कैप्टन शकील दूसरी टैक्सी में सवार हो गए। क्या कॉस्मोस क्लब भी ब्लैक रोड पर है? यस सर, ड्राइवर ने मुख्तसर जवाब दिया। लेकिन ब्लैक रोड के बारे में तो मशहूर है कि वहां कोई झगड़ा नहीं होता। यस सर, लेकिन कॉस्मोस क्लब उससे मुस्तस्ना है। इमरान खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक 4 मंजिला इमारत के कंपाउंड गेट के करीब रुक गई। टैक्सी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है जनाब। इमरान ने इस बात में सर हिलाया और वो सब नीचे उतर आए। दूसरी टैक्सी भी आकर रुक गई थी। फिर सफदर ने दोनों टैक्सियों के ड्राइवरों को पेमेंट की और टैक्सियां उसी तरह तेजी से आगे बढ़ गईं। होशियार रहना, यहाँ मामलात वाकई तेज नजर आते हैं, इमरान बोला और कंपाउंड गेट में मुड़ गया। वैसे वहां आने जाने वाले सभी अफराद अपने अंदाज, कदो कामत और बिगड़े हुए चेहरों की वजह से इंतहाई निचले दर्जे के बदमाश और गुंडे दिखाई देते थे। उनमें औरतों की तादाद बेहद कम थी। इमरान और उसके साथी जैसे कंपाउंड गेट से होकर क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़े तो आने जाने वाले उन्हें चौंक कर देखने लगे। अभी वो मेन गेट से कुछ ही फासले पर थे कि अचानक एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी साइड से तेज कदम उठाता उनके करीब पहुंचा। मेरा नाम जोलर है, अंदर मत जाओ, मारे जाओगे। अय्याशी करनी है तो मेरे साथ आओ। हम तुम्हें तुम्हारे मतलब की अय्याशी करा सकते हैं, बशर्ते कि तुम हमें हेनरी तक पहुंचा दो। वो आदमी बुरी तरह उछलकर पीछे हटा। ओह सॉरी, उस आदमी ने कहा और तेजी से मुड़कर कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गया। खासी दहशत है हेनरी की, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो तमाम लोगों ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो हॉल में दाखिल हुए तो बेख्तियार ठिठक गए। हॉल मछली मंडी बना था। सस्ती शराब की तेज और इंतहाई नागवार बू के साथ साथ घटिया मंशियात के धुएं ने पूरे हॉल को अपनी लपेट में ले रखा था। तमाम लोग चीख चीख कर बातें कर रहे थे। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे 4 कवि हैकल गुंडे सर्विस देने में मसरूफ थे। अरे वाह, नया खूबसूरत फूल, ये फूल तो जॉनी के कॉलर में अच्छा लगेगा। अचानक एक लहीम शहीम गुंडे ने कुर्सी से उठकर जूलिया की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसने जूलिया का बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था कि दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। इसके साथ ही तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही नीचे गिरकर उठने वाला जॉनी चीखता हुआ दोबारा गिरा और तड़पने लगा। उसके जिस्म से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। यह तनवीर की कार्रवाई थी। उसने ना सिर्फ जॉनी को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया, बल्कि एक झटके से उस पर फायर भी खोल दिया था। हॉल में यकलक खामोशी तारी हो गई। और किसी को मरने का शौक हो तो आगे आ जाए। अचानक इमरान ने चीखते हुए कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? अचानक काउंटर के पीछे खड़े एक गुंडे ने बाहर की तरफ आते हुए कहा, हमने हेनरी से मिलना है, हमारा ताल्लुक फागो सिंडिकेट से है। ओ अच्छा, ठीक है, आओ, गुंडे ने कहा और तेजी से साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान और उसके साथी उसके पीछे चलते हुए उस राहदारी की तरफ बढ़ते चले गए। चंद लम्हों बाद वो एक ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। यहाँ मेज के पीछे कुर्सी पर एक देव हैकल आदमी बैठा था जिसका सर गंजा था। जिस्मानी तौर पर वो बेहद ताकतवर था। उसकी छोटी छोटी आंखों में तेज शैतानी चमक थी। ये कौन है रॉजर? उस आदमी ने पूछा। बॉस, ये फाकलैंड से आए हैं और इनका ताल्लुक फागो से है। ये आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। फागो सिंडिकेट? ओ अच्छा, ठीक है,
تم باہر جاؤ۔ راجر باہر چلا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس دوران کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اپنا تفصیلی تعارف کرا دو، ہنری بولا۔ ہم چیف ہیمفرے کے آدمی ہیں، کیا اس سے زیادہ تعارف کی ضرورت ہے؟ عمران نے سائیک لہجے میں کہا تو ہنری بے اختیار چونکا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ پاک ایشیائی ڈاکٹر اعظم کو لے جانے کے لیے۔ تم کب فاکلینڈ سے روانہ ہوئے تھے؟ کل۔ اس دوران میں تمہارا چیف ہیمفرے ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب فاگو سینڈیکیٹ کا چارج ہیمفرے کے نمبر 2 رابرٹ نے سنبھال لیا ہے۔ رابرٹ کے آدمی اب 1 گھنٹہ پہلے اس سائنسدان کو لے کر واپس چلے گئے ہیں۔ ہنری نے جواب دیا، لیکن عمران اس کے لہجے سے سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بک رہا ہے۔ تمہیں جھوٹ بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے مسٹر ہنری، رابرٹ کو فون کر کے کنفرم کراؤ۔ ہنری بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ ہنری کو، اور وہ بھی اس کے منہ پر؟ اگر تم فاگو سینڈیکیٹ کا نام نہ لیتے تو تمہاری روحیں بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہاں کوئی سائنسدان نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے، ہم جا کر رپورٹ دے دیتے ہیں، پھر فاگو جانے اور تم۔ وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں خود ہی نمٹ لوں گا ان سے، تم چلے جاؤ، گڈ بائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن دوسرے لمحے بھاری بھرکم اور دیوہیکل ہنری کے حلق سے بیچی بیچی آوازیں نکلنے لگی۔ اس کا بھاری بھرکم جسم میز کے اوپر سے گھسٹتا ہوا ایک دھماکے سے قالین پر گرا اور میز پر موجود تمام چیزیں بھی وہ اپنے ساتھی فرش پر لے آیا۔ عمران نے اس کی بھاری بھرکم گردن پکڑ کر اس کو گھسیٹ لیا تھا۔ نیچے گرتے ہنری نے اٹھنے کی کوشش کی تو عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں موڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہنری کا جسم ایک جھٹکے سے واپس قالین پر گرا اور اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ بولو۔ اسٹار کالون کی کوٹھی میں۔ اسٹار کالون کی کوٹھی میں؟ کوٹھی نمبر بتاؤ۔ 112۔ وہاں کون ہے؟ ٹاسکی، وہ میرا خاص آدمی ہے۔ فون نمبر؟ ہنری نے فون نمبر بھی بتا دیا۔ عمران نے پیر کو جھٹکے سے آگے کی طرف مزید موڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی ہنری کے بھاری جسم میں ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے جسم میں زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، منہ سے خرخراہٹ کی بھیانک آوازیں نکلی اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ آنکھیں بے نور ہو گئی۔ عمران نے پیر ہٹایا اور میز کے کونے پر پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے ہنری کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنا شروع کیے۔ ٹاسکی ہیئر، ہنری بول رہا ہوں۔ یس باس، کیا حکم ہے؟ پاک ایشیائی سائنسدان کی پوزیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سنو، ایک عورت اور 4 مرد جو سب ایکریمینن ہیں کوٹھی پر آ رہے ہیں۔ وہ اس سائنسدان کو اپنے ساتھ فاکلینڈ لے جائیں گے، تم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اوکے باس۔ اس کے سربراہ کا نام مائیکل ہے، وہ اپنا نام یہی بتائے گا۔ اوکے باس۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ اب چلیں۔ عمران بولا، یہاں سے کوئی خفیہ راستہ بھی تو ہوگا عمران صاحب؟ صفدر نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے، آؤ اسی راستے سے واپس چلیں۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اس نے تنویر کی بات کی تائید کر دی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اطمینان سے چلتے ہوئے کلب سے باہر آ گئے، انہیں کسی نے نہیں روکا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کلب سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیکسیوں میں سوار اسٹار کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ٹیکسیاں کالونی کے آغاز میں فارغ کر دی اور پیدل آگے بڑھ گئے۔ کوٹھی نمبر 112 تلاش کرنے میں انہیں 15-20 منٹ لگ گئے۔ پھاٹک بند تھا۔ عمران نے کال بیل کے بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک قوی ہیکل آدمی باہر آ گیا۔ اس کے کندھے پر مشین گن لٹک رہی تھی۔ میرا نام مائیکل ہے اور ہمیں کاسموس کلب کے ہنری نے بھیجا ہے۔ کیا کام ہے؟ ہم نے پاک ایشیائی سائنسدان کو فاکلینڈ پہنچانا ہے۔ او اچھا، آ جاؤ اندر۔ وہ آدمی واپس پھاٹک کے اندر چلا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے تو اس آدمی نے پھاٹک کو اندر سے بند کر دیا۔ لے کر کس طرح جاؤ گے اسے؟ تمہارے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ تمہارا نام ٹاسکی ہے؟ ہاں۔ کیا تم یہاں اکیلے ہو؟ ہاں۔ فاگو سینڈیکیٹ کا خصوصی ہیلی کاپٹر یہاں آ جائے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹاسکی نے اس بار مروبت کے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ انہیں ایک کمرے میں لایا جہاں ایک راڈز والی کرسی پر ادھیڑ عمر پاک ایشیائی راڈز میں جکڑا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا تم اسے مستقل اسی حالت میں رکھتے ہو؟ نہیں، کال بیل کی وجہ سے میں نے اسے راڈز لگائے ہیں تاکہ یہ کوئی حرکت نہ کرے، ویسے یہ میرے سامنے کھلا رہتا ہے۔ یہاں اس کوٹھی میں کون کون سی سہولیات موجود ہیں؟ سہولیات؟ کیا مطلب؟ مثلاً میک اپ کا سامان، اسلحہ، گاڑی، فون وغیرہ۔ اسلحہ اور فون تو ہے لیکن گاڑی اور میک اپ کا سامان نہیں ہے۔ مارشل، ٹاسکی کے ساتھ جاؤ اور فائنل چیکنگ کرو۔ عمران نے تنویر سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ تنویر نے ٹاسکی سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ ڈاکٹر اعظم خاموش بیٹھا تھا۔ مائیکل، اسے یہاں سے لے کر کیسے جائیں گے؟ اچانک صفدر نے کہا، کیا مطلب؟ ظاہر ہے ہنری کی موت کا اب تک پتہ چل چکا ہوگا اور یہ چھوٹا سا شہر ہے، ہمارے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہے اور یقیناً ہنری کے آدمی اس پورے شہر میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ عمران سنجیدہ ہو گیا۔
تم نے اچھا کیا کہ یہ بات کر دی، میرے ذہن میں پہلے یہ بات نہیں آئی تھی۔ وہاں دارالحکومت میں بھی یقیناً ہماری تلاش جاری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کی فراق پیشانی پر شکنیں پھیلتی چلی گئیں۔ ان شکنوں کا مطلب تھا کہ وہ اس معاملے میں گہرے انداز میں سوچنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں بعد تنویر کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹاسکی کی مشین گن تھی۔ میں نے اسے فائنل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ماسک، میک اپ باکس، نئے لباس اور کوئی ویگن چاہیے، اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ عمران نے صفدر سے کہا، یہ چیزیں شاید ہی یہاں سے ملیں، یہ لازماً جس مارکیٹ سے ملیں گی وہاں ہنری کے آدمی موجود ہوں گے۔ گاڑی تو بہرحال چاہیے نا، اسے آسانی سے کسی پارکنگ سے اڑایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جا کر کوشش کرتا ہوں۔ صفدر بولا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم دونوں باہر جا کر نگرانی کرو، میں اس دوران ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کر لوں۔ عمران نے جولیا اور تنویر سے کہا اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ جولیا اور تنویر بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیا آپ گونگے ہیں؟ عمران نے اچانک مڑ کر پاکیزہ زبان میں ڈاکٹر اعظم سے کہا تو وہ بری طرح اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی پاکیزیائی ہیں۔ ہم پاکیزہ سے آپ کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ سرداور نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ پاکیزہ کی انتہائی اہم شخصیت ہیں، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ عمران نے کرسی کے عقب میں جا کر بٹن پریس کیا تو راڈز غائب ہو گئے۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو یا یہ بھی کوئی چال ہے؟ آئیے میں آپ کی سرداور سے بات کرا دوں، مگر وہ ٹاسکی تو انتہائی چوکنا آدمی ہے، وہ ہر وقت کوئی چکر چلانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسے ختم کر دیا گیا ہے اور لاشیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ختم کر دیا؟ پر کیسے؟ آپ میرے ساتھ آئیے، ابھی ہم نے یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ عمران اور ڈاکٹر اعظم کمرے سے باہر آ گئے۔ عمران دوسرے کمرے میں آیا جہاں فون موجود تھا۔ ابھی وہ دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ عمران چونک پڑا۔ آپ چپ رہیں گے؟ عمران نے مڑ کر ڈاکٹر سے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ٹاسکی ہیئر۔ رونالڈ بول رہا ہوں ٹاسکی، کاسموس کلب سے۔ کیا کچھ لوگ تمہارے پاس کوٹھی میں تو نہیں آئے؟ آپ؟ مگر چیف باس کہاں ہیں اور آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ چیف باس کو ان کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا ہے اور ہلاک کرنے والے 5 افراد ہیں جن میں ایک عورت اور 4 مرد شامل ہیں اور یہ کرمینل ہیں۔ چیف باس ہلاک کر دیے گئے ہیں؟ او ویری بیڈ۔ ہاں، اور اب میں چیف باس ہوں، سمجھے؟ یس چیف۔ گڈ شو۔ سنو، ہنری کے قاتلوں کی تلاش پورے لاگاس میں زور و شور سے کی جا رہی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ گروپ 2 ٹیکسیوں میں سوار ہو کر اسٹار کالونی کے آغاز میں ڈراپ ہو گیا تھا، اور جیسے مجھے اطلاع ملی مجھے فوراً تمہارا خیال آیا، کیونکہ ہنری نے فاگو سینڈیکیٹ کے آدمی کو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ گروپ بھی اس فاگو سینڈیکیٹ کا نام لے رہا تھا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا۔ ویسے پوری اسٹار کالونی میں ان کی تلاش جاری ہے؟ نہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا چیف باس۔ بہرحال تم محتاط رہنا۔ یس چیف۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہاں سے سرداور کو فون کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر، کیونکہ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، اگر فون کال چیک ہو گئی تو ہمیں یہاں سے نکلنے میں خاصی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ عمران نے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی کرمینل اس قدر روانی سے اور درست لہجے میں پاکیزہ زبان نہیں بول سکتا، اور پھر سرداور کا ریفرنس ہی کافی ہے کیونکہ انہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ گڈ، تو پھر آئیے، عمران نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر برآمدے میں تنویر موجود تھا جبکہ جولیا وغیرہ عقبی طرف گئی ہوئی تھی۔ عمران نے کال کی تفصیل تنویر کو بتا دی۔ اوہ، کیپٹن شکیل اور صفدر کہیں چیک نہ کر لیے جائیں؟ ان کی مجھے فکر نہیں ہے، اصل مسئلہ یہاں سے نکلنے کا ہے۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے کہ گاڑی آتے ہی روانہ ہو جائیں، پھر راستے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہاں تنویر، تمہاری بات درست ہے۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد گیٹ پر ایک گاڑی کے رکنے اور ہارن بجنے کی آواز آئی۔ تنویر تیزی سے برآمدے سے اتر کر صحن کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، کہیں یہ ہنری کے آدمی نہ ہو، عمران نے کہا اور خود بھی تیزی سے برآمدے سے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کون ہے؟ عمران نے پھاٹک کے قریب جا کر ٹاسکی کی آواز میں کہا۔ کیپٹن۔ دوسری طرف سے آواز آئی تو عمران نے پھاٹک کھول دیا۔ باہر ایک جدید ساخت کی جیپ موجود تھی جو اندر داخل ہوئی، اس میں کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں موجود تھے۔ عمران کے اشارے پر تنویر نے پھاٹک بند کر دیا۔ آپ نے کیوں پوچھا تھا عمران صاحب، کوئی خاص بات؟ کیپٹن شکیل نے جیپ سے اترتے ہوئے پوچھا۔ عمران نے انہیں فون کال کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، پھر اب کیا کیا جائے؟ جولیا کو بلاؤ، اب سوائے اس کے کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جائیں، راستے میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے صفدر، تم جا کر کوٹھی کی تلاشی لے لو، یہاں لازماً اسلحہ ہوگا۔ اس دوران ڈاکٹر اعظم جو برآمدے میں کھڑے تھے خود ہی برآمدے سے اتر کر ان کے قریب آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھیں گے کیونکہ آپ اصلی چہرے میں ہیں اور یہاں میک اپ کا سامان بھی موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر اعظم سر ہلاتے ہوئے جیپ میں سوار ہو کر آخری سیٹ پر بیٹھ گئے جہاں سے وہ باہر سے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد جولیا بھی آ گئی۔ جولیا، تم بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، ہنری کے آدمیوں کو ایسے گروپ کی تلاش ہے جس میں ایک عورت بھی شامل ہے۔
इमरान ने कहा तो जूलिया जाकर पीछे सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सफदर और कैप्टन शकील बाहर आए तो उनके पास मशीन गने और मशीन पिस्टल मौजूद थे। इमरान साहब, मास्क मेकअप बॉक्स भी मिल गया है, असलहे के साथ पड़ा था। सफदर ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। ओह वेरी गुड, कुदरत हमारी मदद कर रही है, इमरान बोला। फिर उसने अपना पहला वाला मेकअप खत्म करके दूसरा मास्क चढ़ा लिया। सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर ने भी मेकअप किए, जबकि इमरान ने डॉक्टर आजम के चेहरे पर भी मास्क चढ़ाकर उसे मखसूस अंदाज में थपथपा दिया। आपको एक्रीमिनल जुबान रवानी से बोलनी आती है ना डॉक्टर? नहीं, बस अटक अटक कर बोल देता हूँ, अलबत्ता कुछ समझ लेता हूँ। तो आप गूंगे हैं, बस इस बात का ख्याल रखें। डॉक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो सब जीप में सवार होकर कोठी से बाहर आ गए, जबकि सफदर ने जीप के बाहर आने पर फाटक अंदर से बंद किया और फिर छोटी खिड़की से बाहर आकर उसे बाहर से बंद करके जीप में सवार हो गया। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर सफदर था। एक एक मशीन गन उन सब ने अपने पैरों तले रख ली थी, जबकि मशीन पिस्टल उनकी जेबों में थे। ये कॉलोनी मज़ाफात में है, इसलिए हम आसानी से दारुल हुकूमत जाने वाली सड़क पर पहुंच जाएंगे। बस ये दुआ करो कि जीप की चोरी की रिपोर्ट पुलिस तक ना पहुंचे, वरना हमें किसी भी जगह रोक लिया जाएगा और पुलिस से टकराने के बाद हमारे लिए बेहद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें इमरान साहब, ये जीप हमें कसीनो की पार्किंग से निकाल कर लाए हैं और कसीनो में कोई खुसूसी फंक्शन था जो तवील वक्त तक जारी रहेगा। सफदर ने जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। खावर की तारीख जहन में रोशनी का एक नुक्ता नमूदार हुआ और फिर यह नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। पूरी तरह होश में आते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म उस कुर्सी के साथ जिस पर वो बैठा था बुरी तरह जकड़ा गया है। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। ये एक तहखाने नुमा कमरा था, लेकिन वहां कोई आदमी न था। खावर को याद आ गया कि वो डॉन क्लब में चीफ हेम्ब्रे से पूछगछ करके और उसे हलाक करने के बाद बाहर आया था, लेकिन उसे स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल आ गई और जब उसने कॉल रिसीव की तो उसे पता चला कि कॉल करने वाला इमरान था, जो जनूबी अक्रीमा के दारुल हुकूमत से कॉल करा था। लेकिन चूंकि खावर को खदशा था कि कॉल कैच हो सकती है, इसलिए उसने इमरान से उसका फोन नंबर मालूम किया और फिर पब्लिक फोन बूथ से उसने फोन करके उसे डॉक्टर आजम के बारे में बता दिया। उसके बाद वो खुद भी यहाँ पहुंच गया था। चीफ हेम्ब्रे से मालूम हो गया था कि इसराइल के स्पेशल सेक्रेटरी के कहने पर प्रिंस शामा ने पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ काम करने के लिए अक्रीमा की एक प्राइवेट लेकिन इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंसी ब्लैक कार्ड्स को भी हायर कर लिया था और ब्लैक कार्ड्स का चीफ कर्नल जैकब अपने 8 साथियों समेत फाकलैंड पहुंच गया है। चीफ हेम्ब्रे से उसे कर्नल जैकब की रिहाइशगाह की तफसीलात भी मालूम हो गई थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि लागास जाने से पहले वो ब्लैक कार्ड्स का भी खात्मा करके ही जाएगा। लेकिन दरमियान में इमरान की कॉल आ जाने की वजह से उसने लागास की टिप इमरान को दे दी और खुद उसने ब्लैक कार्ड्स के खात्मे का फैसला किया था और इस फैसले के तहत वो उस कॉलोनी में पहुंचकर मतलूबा कोठी की अकबी दीवार फलांग अंदर कूद गया। कोठी की पोजीशन बता रही थी कि वो खाली है, लेकिन खावर फिर भी मोहतात रहा था, मगर उसकी एहतियात भी उसके काम न आई और उसे बेहोश करके यहाँ बांध दिया गया था। उसने रस्सी का जायजा लेना शुरू कर दिया। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक कसरती जिस्म का आदमी अंदर आया। अरे, तो तुम्हें होश आ गया? मेरा ख्याल था कि तुम अभी तक बेहोश हो गए। तुमने तो मुझे इस तरह बांध रखा है जैसे तुम्हें मुझसे कोई इंतहाई खतरा हो, हालांकि मैं तो आम सा चोर हूं। वो आदमी बेख्तियार हंस पड़ा। यहाँ कोई आईना नहीं है, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि तुम्हारा मेकअप खत्म हो चुका है और अब तुम अपनी असल पाकिस्तानी शक्ल में हो। दूसरी बात है कि मुझे इत्तला मिल गई कि तुमने डॉन क्लब में लेडी कैथराइन और फागो सिंडिकेट के चीफ हेम्ब्रे को ना सिर्फ हलाक कर दिया है, बल्कि हेम्ब्रे पर तशद्दुद करके उससे तमाम मालूमात भी हासिल करनी है। और चूंकि हेम्ब्रे को मालूम था कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी आमद की तवक्को कर रहा था। इन सब बातों के बावजूद तुम अपने आप को आम चोर बता रहे हो, ये वाकई दिलचस्प मजाक है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान से है और मेरा नाम हरीश है। वो आदमी चौंका। काफिरिस्तान से? ये कैसे हो सकता है? किसी काफिरिस्तानी को क्या जरूरत थी इस कार्रवाई की? तुम पहले अपना तारुफ कराओ ताकि बातचीत करने में मुझे आसानी हो, खावर ने कहा। उसके दोनों हाथ अकब में करके बांध दिए गए थे और उस आदमी से बातचीत करते हुए खावर की उंगलियां मुसलसल रस्सी की गांठ तलाश कर रही थी और फिर उसने ना सिर्फ गांठ तलाश कर ली, बल्कि उसने उसे खोलकर अपने दोनों हाथ भी आजाद करा लिए। लेकिन बहरहाल उसका बाकी जिस्म रस्सी की मदद से जकड़ा हुआ था। अब उसके दोनों बाजू आजाद हो चुके थे। उस आदमी ने गो इस अंदाज में मजबूती से उसे बांधा था। इस तरह खावर किसी भी तरह आजाद नहीं हो सकता था और खावर जानता था कि बांधने का ये अंदाज क्रिमिनल सरकारी एजेंसियों में बेहद मकबूल है। तुम्हें हेम्फ्रे ने बताया नहीं था कि मैं कौन हूँ? उसने बताया था कि अक्रीमा की एक प्राइवेट तंजीम ब्लैक कार्ड्स यहाँ आई हुई है और इस कोठी का पता बताया था। क्या पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आजम इस कोठी में मौजूद है या तुमने उन्हें किसी और जगह रखा है? मेरा डॉक्टर आजम से क्या ताल्लुक? कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ कर्नल, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी है फैसला कर लेना। मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान की सरकारी एजेंसी ब्लैक पावर से है। हम पाकिस्तान के अहम साइंसदान डॉक्टर आजम को अगवा करके काफिरिस्तान ले जाने के लिए काम कर रहे थे
کہ اچانک اطلاع ملی کہ ڈاکٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور پھر طویل تحقیقات کے بعد فاگو سنڈیکیٹ کا نام سامنے آیا۔ میں چونکہ جنوبی اقلیمیہ میں طویل عرصے تک کام کر چکا ہوں، اس لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تاکہ میں ڈاکٹر کو سراغ لگا لوں اور اپنی ایجنسی کو اطلاع دوں۔ چنانچہ میں نے کارروائی شروع کر دی اور طویل جدوجہد کے بعد آخر کار میں فاگو سنڈیکیٹ کے چیف ہیمفرے تک پہنچ گیا۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر اعظم یہاں تمہاری کوٹھی میں ہے اور اسے تمہاری تحویل میں دیا گیا ہے۔ ہیمفرے نے یہ بھی بتایا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم بھی یہاں آنے والی ہے اور اس سے مقابلے کے لیے بلیک کارڈز کو خصوصی طور پر یہاں بلوایا گیا ہے، جس پر میں حتمی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ گڈ، تم واقعی میری توقع سے بھی زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہو، اور تم نے واقعی ایسی کہانی بنا کر سنائی ہے کہ اگر میں ایجنسی کی سروس کا طویل تجربہ نہ رکھتا تو یقیناً تمہاری باتوں میں آ جاتا۔ لیکن مسٹر ہریش، تمہاری بدقسمتی کہ میں ان باتوں کے چکر میں نہیں آ سکتا، اس لیے میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں کہ خود ہی بتا دو تم نے ڈاکٹر اعظم کے بارے میں چیف ہیمفرے سے کیا پتا کیا ہے، اور پھر کس طرح جنوبی اقلیمیہ کے دارالحکومت میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو یہ اطلاع دی، جس پر وہ لوگ وہاں سے لاگوس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک تو مجھ سمیت ایجنسیوں میں کام کرنے والے تمام افراد اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں دوسروں کی سچ بات بھی ڈرامہ لگتی ہے۔ بہرحال جو کچھ درست تھا وہ میں نے بتا دیا، اب تمہاری مرضی، جو جی چاہے کرو۔ کیا تم اپنی بات کنفرم کرا سکتے ہو؟ کس طرح؟ تم اپنے چیف کو فون کر کے اپنے بارے میں کنفرم کراؤ۔ ٹھیک ہے، جیکب نے کہا۔ تم سرکاری ایجنسیوں میں کام کرتے ہو، پھر بھی یہ بات کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ ایجنسیوں میں کنفرمیشن اسی طرح ہوتی ہے کہ جیسے بزنس کمپنیوں میں کہ جی ایم کو فون کیا اور اس نے کنفرم کر دیا کہ ہاں واقعی فلاں بندہ ہماری کمپنی کا ہے؟ میں بہرحال کنفرم ہونا چاہتا ہوں، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، اس کے بعد باقی کام میں خود کر لوں گا۔ تم نے شاید میری تلاشی نہیں لی۔ ہاں، میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ تو پھر میرے کوٹ کے اندرونی جیب میں ایجنسی کا خصوصی کارڈ موجود ہے جس پر میرا نام اور نمبر درج ہے، تم اپنے طور پر کافرستان کال کر کے کنفرم کر سکتے ہو۔ اوکے ٹھیک ہے۔ کرنل خاور کے سامنے پہنچا اور پھر اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے لیے لامحالہ اسے جھکنا پڑا تھا کہ اچانک خاور کے دونوں ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور کمرہ کرنل جیکب کی چیخ اور نیچے گرنے کے دھماکے سے گونج اٹھا۔ خاور نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اس کی گردن کے دونوں اطراف میں زوردار ضرب لگائی تھی، اور یہ ضرب اس قدر سخت اور بھرپور تھی کہ کرنل جیسا طاقتور جسم کا مالک ایک ہی ضرب سے چیختا ہوا نیچے جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ خاور اگر چاہتا تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی مدد سے اس کے ساتھیوں کو کال کر کے ان کا خاتمہ کر سکے۔ کرنل کے نیچے گرتے خاور زور لگا کر کرسی سمیت اٹھا اور دوسرے لمحے وہ گھوم کر کرسی سمیت پوری قوت سے فرش پر گرا۔ لکڑی کی کرسی اس سمیت اس طرح گرنے سے کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی، اس طرح اس کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں۔ خاور نے بجلی کسی تیزی سے ڈھیلی رسیاں کھینچی اور انہیں کرسی کے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد مرکزی گانٹ سامنے آ گئی، پھر خاور کے لیے اسے کھولنا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ چند لمحوں بعد خاور رسیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر کرنل کو اٹھا کر دوسری کرسی پر ڈالا اور پھر اپنی والی کرسی کی رسیاں اٹھا کر اس نے سب سے پہلے کرنل کو اس رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اس نے خصوصی گانٹ لگائی تاکہ کرنل اسے کھول نہ سکے۔ اس نے سب کچھ اس لیے فوری طور پر کیا تھا کیونکہ کرنل جیکب خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا اور اسے خطرہ تھا کہ وہ جلدی ہوش میں آ جائے گا، اور وہ اس سے بات چیت کرنے سے پہلے اس کوٹھی کو اپنے طور پر چیک کرنا چاہتا تھا۔ کرنل کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگایا، لیکن کوٹھی خالی تھی۔ البتہ ایک کمرہ آفس کے انداز میں سجا تھا، وہاں فون بھی موجود تھا اور ٹرانسمیٹر بھی۔ خاور نے اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن وہاں سے اسے اس کے مطلب کی کوئی چیز نہ ملی، تو اس نے فون کا کلپ ساکٹ سے نکال کر اسے کھینچا اور پھر فون اور تار لے کر واپس تہخانے میں آ گیا۔ اس نے وہاں بھی دیوار میں فون ساکٹ لگی دیکھ لی تھی، اس لیے اس نے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے ساکٹ میں فون کا کلپ لگایا اور پھر فون کو کرسی پر رکھ کر دوسری کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ کرنل کو کس طرح استعمال کرے تاکہ اس کے ساتھیوں کو بلا کر ان کا خاتمہ کر سکے۔ اچانک کرنل نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ تم نے سب کیسے کر لیا؟ تمہارے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے اور ان میں ڈبل ناٹ لگی ہوئی تھی۔ پھر ڈبل ناٹ کھولنا زیادہ آسان ہوتا ہے کرنل، صرف ایکریمینین اسے کھولنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ پاک ایشیائیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی تم نے حماقت کی کہ میرے دونوں بازوؤں کو جسم کے ساتھ رکھ کر رسی سے باندھنے کی بجائے علیحدہ کر کے اور عقب میں کر کے باندھا تھا۔ تم نے پاک ایشیائیوں کا حوالہ دیا ہے، اس کا مطلب میرا اندازہ درست تھا کہ تم پاک ایشیائی ہو، لیکن تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں ڈاکٹر اعظم کو سراغ لگانے آیا تھا اور میں نے یہاں چیکنگ بھی کر لی ہے۔ ڈاکٹر اعظم یہاں نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں بتانا ہوگا کہ ڈاکٹر کہاں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم سے ہیمفرے نے یہی کہا تھا؟ ہاں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ میرا تو خیال تھا کہ تم نے جنوبی اقلیمیہ کے دارالحکومت میں موجود اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی ہوگی کہ ڈاکٹر اعظم لاگس میں ہے، اس لیے وہ اچانک لاگس چلے گئے۔ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بہرحال اب تم بتاؤ کہ ڈاکٹر اعظم ہے کہاں؟ مجھے واقعی نہیں معلوم، وہ ہیمفرے کی تحویل میں تھا۔ ہم تو صرف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
پھر ویری سوری، اس صورت میں تمہیں ہلاک ہونا پڑے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا میرے ساتھیوں سے ٹکراؤ ہو۔ اب میں کسی اور انداز میں ڈاکٹر کا سراغ لگا لوں گا۔ یہ کہہ کر خاور نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ سنو، میری بات سنو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہماری آپس میں کوئی دشمنی ہے۔ تم مجھے رہا کر کے چلے جاؤ، میں یہ مشن ہی ڈراپ کر دوں گا اور اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا جاؤں گا۔ جب پاکیشا سیکرٹ سروس یہاں نہیں آ رہی تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں کام کرنے کی؟ اور پھر یہی ہوگا کہ ہم نے جو معاوضہ لیا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو واپس کر دیں گے۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کیسے کرو گے؟ ہاں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ تو پھر اپنے ساتھیوں کو کال کر کے انہیں میرے سامنے بتاؤ کہ تم نے مشن ختم کر دیا ہے اور وہ واپس آ جائیں۔ ان کے آنے پر میں تمہیں رہا کر کے یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کرنل جیکب کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ خاور دل ہی دل میں ہنس پڑا، کیونکہ وہ اس چمک کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میرے آفس کی میز پر ٹرانسمیٹر موجود ہے، وہ لے آؤ، کرنل نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ خاور کرسی سے اٹھتا، ساتھ والی کرسی پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ لو، تمہارے ساتھیوں نے خود ہی فون کر لیا، اب کر لو بات۔ خاور نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے ریسیور اٹھایا اور کرنل کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، ڈریگ بول رہا ہوں باس۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ ہم شدید بور ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں سے آدھے ڈیوٹی دیں اور آدھے آرام کریں؟ مطلب 2 شفٹوں میں کام ہو جائے گا۔ میں تمہاری بوریت کو سمجھتا ہوں اور میں تمہیں ٹرانسمیٹر پر کال کرنے ہی والا تھا کہ تمہاری کال آ گئی۔ مجھے اطلاع مل گئی کہ پاکیشا سیکرٹ سروس جنوبی اکریمیا سے ہی واپس لوٹ گئی ہے، کیونکہ وہ سائنسدان جنوبی اکریمیا کے دارالحکومت کے مضافاتی قصبے میں رکھا گیا تھا اور انہیں اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ ادھر فاگو سینڈیکیٹ کے چیف ہیمرے کو بھی ڈان کلب میں ہلاک کر دیا گیا ہے، اس لیے اب ہمارا مشن ختم ہو گیا ہے۔ میری پرنس شاما سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے بھی ہماری واپسی کا حکم دیا ہے۔ اوہ، پھر تو تمام معاملات ہی ختم ہو گئے، ہم خامخواہ یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مشن ختم ہو گیا ہے بغیر کچھ کیے، اور ہمیں جو معاوضہ ملنا تھا وہ بھی مل گیا ہے، اس لیے اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں رہا۔ تم لوگ سب کچھ آف کر کے واپس آ جاؤ، باقی ساتھیوں کو بھی خود ہی اطلاع دے دو۔ اوکے باس، ہم 1 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اب تم مجھے رہا کر دو اور خود یہاں سے لوٹ جاؤ۔ ہاں، اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ خاور نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر کرنل پر تان لیا۔ یہ کیا مطلب؟ تم نے کیا مجھے احمق سمجھ لیا تھا کرنل؟ لیکن احمق تم خود ہو۔ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ چھوڑ کر میں کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے نہ میرا پیچھا چھوڑنا ہے اور نہ پاکیشا سیکرٹ سروس کا، اس لیے تم سب کا خاتمہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خاور نے ٹریگر دبا دیا۔ کرنل کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ خاور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے یہاں ایک کمرے کی الماری میں اسلحے کے ساتھ بے ہوش کر دینے والی گیس کے پسٹل بھی دیکھ لیے تھے۔ وہ سیدھا اس کمرے میں آیا۔ اس نے الماری سے گیس پسٹل اٹھایا اور اس کا میگزین چیک کیا، پھر وہ اسے ہاتھ میں پکڑے اس کمرے سے باہر آ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ آنے والوں کو کیسے اور کہاں کور کرے۔ اگر اس نے کرنل جیکب کی جگہ جا کے پھاٹک کھولا تو حالات مشکوک ہو سکتے تھے، اور یہ 8 تربیت یافتہ افراد ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک پلاننگ تیار کی اور پھر وہ گیس پسٹل جیب میں ڈالے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چھوٹا پھاٹک کھول دیا اور اسے اس انداز میں رکھا کہ باہر سے بھی وہ کھلا ہوا نظر آئے، لیکن پوری طرح کھلا ہوا نہ ہو۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس مڑا اور برآمدے کی سائڈ میں موجود سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر والی منزل پر پہنچ گیا۔ یہ منزل بھی خالی تھی۔ خاور نے ایک ایسی کھڑکی تاڑ دی جہاں سے وہ پورچ اور صحن سب کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا بلکہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا اور پسٹل لے کر ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 1.25 گھنٹے بعد اسے پھاٹک کے باہر 2 کاریں رکنے کی آوازیں آئیں۔ چھوٹا پھاٹک کھولا اور ایک آدمی نے اندر جھانکا۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور مڑ کر بڑے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بڑا والا پھاٹک کھول دیا۔ دوسرے لمحے 2 کاریں ایک دوسرے کے آگے پیچھے اندر داخل ہوئیں اور پورچ میں جا کر رک گئیں۔ پھر ان میں سے واقعی 7 افراد باہر آ گئے، جبکہ پھاٹک کھولنے والا بھی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا۔ ماحول مشکوک ہے، خاور کے کانوں میں آواز پڑی۔ پھر ان سب نے جیبوں سے مشین پسٹل نکال لی ہے۔ وہ سب انتہائی چوکنا نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے خاور نے گیس پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ بجلی کسی تیزی سے یکے بعد دیگرے کئی کیپسول گیس پسٹل سے نکل کر ان 8 افراد کے قدموں میں گر کر ٹوٹتے چلے گئے۔ وہ سب بے اختیار اچھلے، لیکن یہ حملہ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ وہ سب پلک جھپکنے میں لڑکھڑا کر نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ خاور خود بھی سانس روکے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر سانس روکنے کے بعد اس نے آہستہ سے سانس لیا تو اس کے ذہن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے نارمل انداز میں سانس لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس نے بلیک کارڈز کے صرف 8 بے ہوش افراد کو گولیوں سے اڑانا تھا اور بس۔ نیچے اتر کر اس نے سب سے پہلے ایک ایک کر کے ان بے ہوش افراد کو اٹھایا اور تہخانے میں لا کر لٹا دیا۔ جب 8 وہاں پہنچ گئے تو خاور نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر انتہائی سرد انداز میں اس نے ان بے ہوش افراد پر فائر کھول دیے۔ جب وہ 8 ختم ہو گئے تو خاور نے طویل سانس لیا اور واپس مڑ کر اس تہخانے سے نکل کر آفس میں آ گیا۔ البتہ وہ وہاں موجود فون پیس بھی ساکٹ سے نکال کر ساتھ لے آیا تھا اور اس نے یہاں اسے ساکٹ میں لگا دیا تھا تاکہ اگر کوئی کال کرے تو وہ اٹینڈ کر سکے۔
ویسے اب وہ ٹرانسمیٹر پر عمران سے رابطہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہاں اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا. فاگو کا چیف بھی ہلاک ہو چکا تھا اور بلیک کارڈز کا بھی مکمل خاتمہ ہو گیا تھا، جبکہ فاگو سینڈیکیٹ کے بارے میں فائل اس کے پاس موجود تھی. اس کا خیال تھا کہ وہ پاک ایشیا جا کر یہ فائل چیف ایکس 2 کو دے دے گا اور پھر چیف ایکس 2 جس طرح چاہے گا اسے استعمال کرے گا. اس نے ٹرانسمیٹر اپنی طرف کھینچا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی. خاور بے اختیار چونکا اور اس نے فون اٹھا لیا. یس کرنل جیکب ہیئر. خاور نے حتی الامکان کرنل کی آواز اور لہجے کی اپنے طور پہ نقل کرتے ہوئے کہا، ڈربی بول رہا ہوں. آپ کی آواز کو کیا ہوا کرنل؟ موسمی اثرات کی زد میں آ گیا ہوں. اوہ، یہ فاکلینڈ جزیرہ جو ہے. بہرحال آپ کو میں نے کام سے فون کیا ہے. یہاں لاگس کی طرف سے ایک جیپ پہنچی ہے جس میں ایک عورت اور 5 افراد سوار تھے. انہوں نے میرے ایک آدمی کے ذریعے ایک رہائشی کوٹھی بک کرائی ہے. ویسے تو میں چونکتا، لیکن جب مجھے اچانک اطلاع ملی کہ اس جیپ کو لاگس سے چوری کیا گیا ہے اور وہاں کی پولیس نے یہاں اطلاع دی ہے، کیونکہ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ جیپ دارالحکومت کی طرف جاتی ہوئی مارک کی گئی ہے، جبکہ لاگس میں کاسموس کلب کے مالک ہینری کو اس کے آفس میں ہلاک کر دیا گیا ہے. اور یہ کام کرنے والا ایک گروپ تھا جس میں ایک عورت اور 4 مرد شامل تھے. اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. میں نے اسی لیے فون کیا کہ ان لوگوں نے میرے ہی آدمی کے ذریعے پاک ایشیا کے لیے طیارہ چارٹرڈ کرانے کو کہا ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ فاکلینڈ آ رہے ہیں. اب جبکہ وہ واپس جا رہے ہیں، کیا ان کی نگرانی کرنی ہے یا نہیں، یا انہیں ہلاک کرنا ہے؟ اگر وہ واپس جا رہے ہیں تو پھر ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں. ہاں، اگر وہ فاکلینڈ آئیں تو پھر تم نے اطلاع دینی ہے. ٹھیک ہے، میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا. اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. خاور نے ریسیور رکھ کر ٹرانسمیٹر پر عمران کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے بٹن آن کر دیا. ہلو ہلو، جیکسن کالنگ پرنس، اوور. خاور نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس پرنس اٹینڈنگ یو، اوور. چند لمحوں بعد عمران کی بدلی ہوئی آواز سنائی دی تو خاور نے اسے خصوصی کوڈ میں ساری تفصیل بتا دی، حتیٰ کہ اس نے ڈربی کے فون کی تفصیل بھی بتا دی. ویری گڈ جیکسن، تم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. ویری گڈ، لیکن ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. ہم صرف ڈاکٹر کو مس جولیانا کے ساتھ واپس بھیج رہے ہیں، جبکہ ہمارا اصل مشن ابھی باقی ہے. وہاں جب تک اصل پرنس کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، آئندہ ماہ ہونے والی کانفرنس محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے تم واپس دارالحکومت آ جاؤ، ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے. تم ٹرانسمیٹر کال کر لینا، اوور. دوسری طرف سے عمران نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا تو خاور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ عمران کی طرف سے تحسین اس کے لیے انتہائی مسرت کا باعث تھی. اوکے، اوور اینڈ آل. خاور نے ٹرانسمیٹر آف کرا اور پھر بورڈ کیا. چونکہ یہاں میک اپ کا سامان اور لباس موجود تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ نئے میک اپ اور لباس میں وہ آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے جنوبی ایکریمے کے دارالحکومت پہنچ جائے گا. پرنس شامہ اپنے مخصوص آفس میں تھا کہ میز پر موجود سنہرے رنگ کے فون کی گھنٹی بجی. یس، اسرائیل سے ڈیفنس سیکرٹری جارج ہز ہائنس سے بات کرنا چاہتے ہیں. اجازت ہے. جارج بول رہا ہوں ہز ہائنس. فرمائیے. بلیک کارڈز اور فاگو سینڈیکیٹ کے چیفز کے بارے میں آپ کو اطلاعات مل چکی ہوں گی. جی ہاں، مجھے بتایا گیا کہ بلیک کارڈز کے چیف کرنل جیکب اور اس کے 8 ساتھیوں کی لاشیں فاکلینڈ کی ایک رہائشی عمارت سے ملی ہیں، اور اسی طرح فاگو سینڈیکیٹ کے چیف ہیمفرے سمیت اس کے کئی بڑے بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں. لیکن یہ سب کیا کس نے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ تمام کارروائی صرف ایک آدمی نے کی ہے، جس کا تعلق یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی مل گئی کہ پاک ایشیا سے اغوا شدہ سائنسدان بھی صحیح سلامت واپس پاک ایشیا پہنچ چکا ہے. یہ صرف آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے مسٹر جارج، ورنہ ایک آدمی سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے کہنے پر میں نے بلیک کارڈز کو انتہائی بھاری معاوضے پر فاکلینڈ بھجوایا تھا. پرنس نے تیز لہجے میں کہا. یہ اندازہ نہیں ہے ہز ہائنس، کیونکہ اسرائیل کو جب یہ اطلاع ملی تو اسرائیل نے خصوصی ٹیم فاکلینڈ بھجوائی اور انہوں نے وہاں مکمل انکوائری کر کے یہ رپورٹ دی ہے. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیا اب ہمیں اپنے مشن کے لیے نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی؟ اسرائیل کی تحقیقاتی ٹیم نے فاکلینڈ اور جنوبی ایکریمیا کے درمیان ہونے والی ایک ریکارڈ شدہ ٹرانسمیٹر کال بھی چیک کی ہے، اور اس کال سے انتہائی اہم باتیں سامنے آئی ہیں. اس کال سے یہ معلوم ہوا ہے کہ فاکلینڈ میں کارروائی کرنے والا پاک ایشیائی ہے. وہ اپنا نام جیکسن بتا رہا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر معلوم ہو گیا ہے کہ وہ پاک ایشیائی ہے. کال ریسیو کرنے والا پرنس تھا، اور یہ پرنس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران تھا. فاگو سینڈیکیٹ نے شاید اس سائنسدان کو جنوبی ایکریمے کے شہر لاگس میں رکھا ہوا تھا، جہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسے برآمد کیا اور پھر چارٹرڈ طیارے سے اسے واپس پاک ایشیا بھجوا دیا. جبکہ سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ وہ پاک ایشیا میں آئندہ ماہ کانفرنس میں ہونے والی کارروائی سے بچنے کے لیے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پرنس بے اختیار اچھل پڑا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پرنس نے تمام آداب بالائے طاق رکھ کر حلق کے بل چیختے ہوئے کہا. میں درست کہہ رہا ہوں پرنس، اور اس پر یقین کرنے کی وجہ یہ کہ اسرائیل اور آپ چاہتے ہیں کہ کارٹر دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، اور کارٹر بہرحال مسلم ملک ہے اور پاک ایشیا مسلم ممالک کا سربراہ بنا ہوا ہے. اگر وہ کارٹر کے سربراہ کو اپنے ملک میں تحفظ دے بھی دیں، تب بھی کارٹر کے سربراہ کو کہیں اور ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً اس کے ہلاک ہوتے ہی کارٹر دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہو کر غیر مسلم بن جائے گا، اور یہی بات ان کے پیش نظر ہے. اس لیے وہ کارٹر کے سربراہ کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ آپ کو ہلاک کر دیا جائے.
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی ماں پر ہو رہا ہے. آپ کا بھائی جو آپ کے درمیان سے ہٹ جانے کے بعد لامحالہ آپ کے ملک کا سربراہ بن جائے گا، اس کی ہمدردیاں کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ اسرائیل کو پسند ہی نہیں کرتا. اس طرح آپ کو درمیان سے ہٹا کر وہ کارٹرے کے مسلم مستقبل کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں. اوہ، یہ تو واقعی انتہائی گہری پلاننگ ہے اور درست بھی ہے، لیکن یہ لوگ مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میری رائل سیکیورٹی انہیں ایک لمحے میں بھون کے رکھ دے گی. ہز ہائنس، آپ کی رائل سیکیورٹی واقعی بے حد تیز ہے، مجھے اس بارے میں تفصیل معلوم ہے، لیکن یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹس ہیں. آپ خود سوچیں، ان کے ایک آدمی نے فاکلینڈ میں فاگو سنڈیکیٹ جیسے طاقتور ترین سنڈیکیٹ کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا. اس کے چیف ہیمفرے سمیت کئی بڑے ہلاک کر دیے گئے، اور بلیک کارڈز جیسی انتہائی تربیت یافتہ ایجنسی کے چیف کرنل جیکب سمیت 8 افراد کو ہلاک کر دیا گیا. یہ لوگ آپ کے ملک میں آ کر کیا کچھ نہیں کر سکتے، اور چونکہ آپ اسرائیل کے حامی ہیں، اس لیے اسرائیل کے اعلیٰ حکام نے آپ کی حفاظت کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اسرائیل سے اپنی خصوصی ایجنسی کی ٹیم انگالہ بھیج رہا ہے. وہ خود ان پاکیشائیوں سے نمٹ لیں گے. آپ صرف ایک مہربانی کریں کہ جب تک ان لوگوں کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اپنی سرگرمیاں صرف شاہی محل تک محدود کر لیں، تاکہ ہماری ٹیم آپ کی طرف سے مطمئن رہے. مجھے یقین ہے کہ رائل سیکیورٹی آپ کے محل کی بخوبی حفاظت کر سکتی ہے، اور باہر ہم ان سے نمٹ لیں گے. البتہ آپ کو ہماری ٹیم کے لیڈر کو ریڈ کارڈ جاری کرنا ہوں گے، تاکہ وہ انگالہ میں کھل کر کام کر سکیں اور انگالہ کی دوسری سرکاری تنظیموں کو بھی بوقت ضرورت استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، میں اسرائیلی حکام کا ممنون ہوں. آپ کی ٹیم میں کتنے افراد ہیں؟ ٹیم لیڈر سمیت 7 آدمی ہیں. اوکے، تو پھر میں 7 کارڈز جاری کر دیتا ہوں. کیا نام ہے آپ کی ٹیم کے لیڈر کا؟ رچرڈ. اوکے، اپنی ٹیم کے لیڈر کو کہہ دیں کہ وہ شاہی محل کے افسر مہمانداری سے مل کر ریڈ کارڈز حاصل کر لیں. اس طرح نہ صرف آپ کی ٹیم کے ہر آدمی کو انگالہ میں ریڈ اتھارٹی حاصل ہو جائے گی، سوائے رائل سیکیورٹی کے باقی انگالہ کے تمام لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی محکمے سے ہو، ریڈ اتھارٹی کے احکامات پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے. تھینک یو سو مچ ہز ہائنس. دوسری طرف سے پرمسرت لہجے میں کہا گیا تو پرنس نے ریسیور رکھ دیا اور پاس پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا. یس ہز ہائنس. گارشا کو حکم دے دو کہ وہ ہم سے بات کرے. چند لمحوں بعد سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجی. یس. گارشا بول رہا ہوں جناب. ایک آدمی ہے جس کا نام ہے رچرڈ، وہ تم سے رابطہ کرے گا. تم اسے 7 ریڈ کارڈ جاری کر دینا، یہ میرا حکم ہے. حکم کی تعمیل ہوگی ہز ہائنس. پرنس نے ریسیور رکھ دیا. چند لمحوں بعد اس نے پھر ریسیور اٹھایا. رائل سیکیورٹی کے چیف کرنل ناگابے کو حکم دو کہ ہمیں آ کر سلام کرے. تقریباً 10 منٹ بعد کمرے میں مترنم سیٹی کی آواز سنائی دی تو پرنس نے میز پر رکھے ہوئے ایک سوئچ پینل کا بٹن دبا دیا. اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلا اور خاکی رنگ کی یونیفارم میں ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا افریقی اندر آیا. وہ پرنس کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا. ہم تمہیں سر اٹھانے اور اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی عزت بخش رہے ہیں. آنے والا سیدھا ہوا اور شکریہ ادا کر کے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا. البتہ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. تم رائل سیکیورٹی کے انچارج ہو، اس لیے ہم تمہیں مختصر طور پر بتاتے ہیں. پرنس نے اسے تفصیل بتا دی. کرنل ناگابے خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا. اب پاکیشائی ایجنٹس ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے انگالہ آ رہے ہیں، اور ان کے خاتمے کے لیے اسرائیل نے خصوصی ٹیم بھی بھیجی ہے، لیکن انہیں بھی ہم نے شاہی محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. یہاں کی سیکیورٹی تمہارے ذمہ ہے، اس لیے اب تم نے اور تمہاری ایجنسی نے انتہائی ہوشیار رہنا ہے. اگر یہاں کو فالتو چڑیا بھی داخل ہو گئی نا، تو تم سمیت تمہاری پوری ایجنسی کو گولیوں سے اڑا دیا جائے گا. آپ کی حفاظت ہم اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں زائنس. آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں. جب تک یہ پاکیشائی ایجنٹ ختم نہ ہو جائیں ہم محل تک ہی محدود رہیں گے. حکم کی تعمیل ہوگی زائنس. کرنل ناگابے نے کہا اور پھر اٹھ کر رکوع کے بل جھک گیا. پھر سیدھا ہو کر الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تو پرنس نے بٹن دبایا. دروازہ کھل گیا اور کرنل ناگابے الٹے قدموں چلتا ہوا باہر آ گیا. دروازہ خود بخود بند ہوا تو پرنس نے اطمینان بھرا سانس لیا. اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب شاہی محل میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی.